बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पे रोला पड़ गया है और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ अभी। नंबर एक तो ये है कि 40 से ज़ायद मुमताज़ आलमी माहिरीन तालीम जो हैं और उनके अलावा अवामी दानिश्वरों ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन्होंने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका और OIC के नाम एक ख़त लिखा है। यानी ये दुनिया भर के अंदर ख़त लिखा जा रहा है। अमेरिका के नाम भी लिखा है, यूरोपीय यूनियन के नाम भी लिखा है, दौलत मुश्तरका के नाम भी लिखा है और OIC के नाम भी ये ख़त लिखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें जो है वो मुखातिब किया गया है। इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जाएँ, इमरान खान साहब के ख़ानदान और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और सियासी बुनियाद पर जो उनकी कैद है उससे उनको रिहाई दी जाए। अब ये आलमी सतह के बहुत सारे लोग हैं, 40 से ज़ायद लोग हैं और ये बड़े बाअसर लोग हैं दुनिया में। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी खिदमत है और इनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाता, बस आप ये समझें कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से इमरान खान के लिए आवाज़ उठना शुरू हो गई है और ये कामयाबी है इमरान खान साहब के बेटों की, उनकी बहनों की, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंगेजमेंट कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इसमें एक हिस्सा है। देखिए, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं ना सब लोग, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, ये नफ़रत इसीलिए करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर जगह पे इमरान खान साहब की बात करते हैं और हर जगह पे जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ बात करते हैं। देखिए, अब ये एक मीटिंग हो रही थी और ये जिनेवा के अंदर समिट हो रहा है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर। इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के लिए जिनेवा के अंदर एक समिट हो रहा था। उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज़ उठा दी बड़े ज़ोरदार तरीके से और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है वो वहाँ पे इमरान खान साहब का तज़किरा किया गया। पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट ऑफ इमरान खान मेंशन्ड इन जिनेवा आफ्टर एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी शाउटेड दैट डोंट फॉरगेट अबाउट इमरान खान, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द 5th बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है और सबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठाई गई और ये बताया गया कि रजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज़्यादती कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर है सबरीना, जिन्होंने ये हाईलाइट किया मामला, इन्होंने आवाज़ उठाई। अब पाकिस्तान का रजीम इसीलिए जो मौजूदा रजीम है, आसिम मुनीर साहब ने बनाया हुआ है और अमेरिका की आशीर्वाद से बनाया हुआ है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया हुआ है, सारे चोर डाकू इकट्ठे करके जिन्होंने मुल्क को लूटा कई दहाइयों तक, उन्हें इकट्ठा करके ला के इक़्तिदार में उठा दिया और इसका टके का फ़ायदा पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं हुआ। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की फ़ौज को इसका टके का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो गया और फ़ायदा चंद लोगों ने उठा लिया। ये माफिया सियासतदान और ये चंद जर्नैल, इन्होंने फ़ायदा उठा लिया और पाकिस्तान की फ़ौज वो पाकिस्तानी अवाम से दूर होती चली गई और ये सब जानते हैं, इसके तरफ डकी छुपी बात कोई नहीं है। तो ये दो डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के लिए, हर तरफ जो है वो आवाज़ उठ रही है। नाज़रीन, सियासतदानों में सबसे लंबी जेल जो है वो जावेद हाशमी साहब ने लगातार काटी है और मुश्किल तरीन जेल काटी है। जावेद हाशमी साहब का अगर आप चेहरा देखें या उनकी हालत देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जेल की सख्तियों ने उनके साथ क्या किया। ज़ईम हुसैन कादरी साहब, ये मरहूम इंतकाल फरमा गए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े शानदार इंसान थे और बड़े बहादुर इंसान थे। ज़ईम कादरी ने बड़ी कुर्बानियां दी नवाज शरीफ के लिए, जमहूरियत के लिए, और मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उनकी अहलिया को कहते थे कि ऐसे ही लोग वज़ीर आज़म बनते हैं, ऐसे ही लोग वज़ीर आला और गवर्नर बनते हैं, लेकिन जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो उन्होंने ज़ईम कादरी को टके टोकरी कर दिया। फिर ज़ईम कादरी साहब उन्हें छोड़ गए, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। बड़े शानदार इंसान थे। ज़ईम कादरी के वालिद की पीठ में भी छुरा घोंपा वो मुझे बताया करते थे और उनकी पीठ में भी छुरा घोंपा नवाज शरीफ साहब ने। तो ये जिन लोगों ने बहुत मार खाई उनमें ये भी थे। तो जावेद हाशमी साहब जिन्होंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, इनके जिस्मों पर आज भी आमरीत के निशान है। तो जावेद हाशमी के बकौल 10 साल उन्होंने कहा मैंने जेल काटी है। अगर मुझसे इस तरह का बर्ताव होता जैसा सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है तो शायद मैं भी डील कर लेता। ये बहुत बुरा सलूक हो रहा है। जावेद हाशमी जैसा बंदा गवाही दे रहा है जिसने आसिफ अली जरदारी से कई 100 गुना मुश्किल जेल काटी है। जरदारी ने तो जेल काटी नहीं ना, वो तो कोठियों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, VIP कल्चर, बाकायदा स्वीट्स के अंदर वो रहे हैं जरदारी साहब, वो तो बहुत इंजॉय करते रहे और उनकी जेल तो जेल थी ही नहीं चंद दिनों के अलावा। तो जावेद हाशमी की जेल जेल थी।
اب زرداری صاحب کو جیلسی ہو رہی ہے عمران خان سے کہ یار یہ اتنا آگے نکل گیا، اتنا بہادر ہو گیا اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے، ہم جیل نہیں کاٹ سکے، عمران خان جیل کاٹ گیا. تو زرداری صاحب کی وہ جیلسی اب ان کے چہرے پہ، ان کے رویے میں، ان کی باتوں میں نظر آ رہی ہے. لیکن جاوید ہاشمی جو ریئل ورکر ہے، جس نے جینونلی مار کھائی ہے، جس کی سارا پاکستان گواہی دیتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ عمران خان کو مجھ سے بھی مشکل حالات میں رکھا گیا. ناظرین، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ شیر افضل مروت بنتے جا رہے ہیں. ایک کے بعد ایک سٹیٹمنٹ ان کا آتا ہے، اور ان کا سٹیٹمنٹ زیادہ تر عمران خان صاحب کی فیملی یا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچاتا ہے. یعنی وہ شیر افضل مروت ایسے بن گئے کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ عمران خان کے بغیر عمران خان سے بڑے جلسے اور مارچ کیے ہیں انہوں نے. عمران خان کے بغیر عمران خان سے بڑے جلسے اور مارچ کیے تو کریں نا. ابھی وہ تو عمران خان کے نام پہ لوگ نکلتے تھے، وہ تو عمران خان صاحب کہتے تھے تو لوگ نکلتے تھے، کال تو عمران خان کی جانب سے آتی تھی. علی امین گنڈا پور کو تو آخری احتجاج میں لوگ گھسیٹ گھسیٹ کے لے کر جا رہے تھے. علی امین کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی، وہ گاڑیوں کی بریکیں لگاتا تھا، لوگ پیچھے سے دھکے مارتے تھے کہ آگے چلو چلو احتجاج میں. آخری مرتبہ علی امین گنڈا پور کو بادل نخواستہ احتجاج میں جانا پڑا اور یہ پھنسے ہوئے تھے. اور یہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جہاں پہ گنڈا پور صاحب کو لوگ پش کر رہے تھے کہ چلو چلو احتجاج میں آگے بڑھو، رکتے کیوں ہو، کوئی آرام نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے. تو یہ گنڈا پور کے ساتھ ہو رہا تھا. گنڈا پور صاحب ٹائم ضائع کر رہے تھے تاکہ لوگوں کی تعداد کم ہو جائے، محسن نقوی کے لیے آسانی ہو جائے. لیکن لوگ زبردستی گنڈا پور کو آگے کی طرف دھکیل رہے تھے، اور تنگ آگے بشرا بی بی پھر علی امین گنڈا پور سے کافی آگے چلی گئی کہ یہ تو آگے جاتا نہیں ہے تو میں تو جاؤں کارکنوں کو لے کر، کم سے کم میں تو وہاں پہنچوں جو عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے. بہرحال آہستہ آہستہ گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو آسرا تو دیا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے خیبر پختونخوا کے، لیکن یہ ہونا نہیں ہے. یہاں پہ 90 کے قریب ایم پی ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو آخری نمبر علی امین گنڈا پور کا آئے گا اگر سارے فارغ ہو گئے. کیونکہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی کو ہٹا کے وہ گنڈا پور کو بنا لیں گے تو اس سے دو نقصان ہوں گے. ایک تو گنڈا پور بنے گے بھی نہیں، ایک اور تحفہ ملے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو. اور اگر سہیل کو ہٹا دیا تو سہیل پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا اور سہیل کے پاس فری ہینڈ ہو جائے گا، بہت ساری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی اور بڑا لیڈر بھی بن جائے گا. اور پھر وہ تحریک کھل کر چلائے گا جو چلانا چاہتے ہیں سہیل آفریدی، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان رہائی فورس میں بنا رہا ہو، تو وہ اس کے اوپر زیادہ محنت کر پائیں گے. ناظرین، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، کبھی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، کبھی شیر افضل مروت کہتے ہیں، کبھی جاوید لطیف کہتے ہیں، کبھی کوئی اور لوگ کہتے ہیں. عمران خان کی بہنیں بھی کہتی ہیں، عمران خان بھی کہتا ہے کہ میں تو ڈیل نہیں لے رہا اپنے لیے، اب پاکستان کے لیے میرے ساتھ بات کرو، رستہ نکالو، الیکشن کرواؤ، میں تیار ہوں، میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، لیکن انصاف تو کرنا پڑے گا. تو اب یہ جو معاملات ہیں اس میں الگ الگ باتیں کی جاتی ہیں. میں آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ ڈیل کی باتیں ہوئیں اور خبریں باہر آئی اور یہ کتنی مرتبہ ہوا. ایک تو ڈیل کی لگ بھگ کچھ 6 کوششیں ہوئی ہیں اب تک. 4 اگست کو عمران خان صاحب کو سب سے پہلے کہا گیا کہ آپ پاکستان چھوڑ دیں ورنہ کل آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، ڈیل کی پہلی آفر. دوسری 9 اور 10 فروری کو جب عمران خان صاحب کو الیکشن زبردستی ڈکیتی مار کے چھین لیا گیا تو تب انہیں آفر کیا گیا کہ ہم آپ کو ایک خاص طرح کی حکومت بنا دیتے ہیں، آپ کمپرومائز کر لیں. عمران خان صاحب نے پھر انکار کر دیا. اکتوبر 2024 میں دوبارہ سے ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی جب احتجاجی تحریک اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی. پھر نومبر 2024 میں دوبارہ قتل عام سے پہلے ڈیل کی کوشش کی گئی اور وہی باتیں علی امین گنڈا پور اور باقی لوگ بتاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے. پھر امریکی ڈاکٹر آئے، امریکی بزنس مین آیا، عمران خان صاحب سے ملا، عمران خان صاحب نے ان کو بھی صاف انکار کیا. تو یہ ڈیل کی ایک اور کوشش تھی. اور ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب کی آنکھ کی بیماری کے دوران ایک مرتبہ پھر کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب کو کسی طرح سے کوئی ریلیف عمران خان صاحب کی پارٹی مانگے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک پیرول کے اوپر رہائی دی جائے، تو اس پہ عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اب وہ پیرول پہ رہائی تو چاہتے ہی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب بنی گالا جانا چاہتے ہیں، ہاں اپنی آنکھ کا علاج وہ کروانا چاہتے ہیں جو ان کا حق بھی ہے اور ان کو یہ علاج ملنا چاہیے. کسی بھی لیڈر کی آنکھ ضائع کرنا یا کسی آرگن کو ضائع کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے اور یہ سخت زیادتی ہے، اور اس چیز کو یہ ڈیل کے لیے استعمال کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا. اب ناظرین 2-3 خبریں میرے پاس اور بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ فیملی کو نہیں ملوایا جا رہا تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے. یعنی عمران خان صاحب اپنی بہنوں سے ملیں گے تو بڑا سخت بیان دیں گے عاصم منیر کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، موجودہ رجیم کے خلاف، یا ہو سکتا ہے وہ بورڈ آف پیس کے خلاف کوئی بات بول دیں یا غزہ میں فوج بھیجنے کے بارے میں کوئی بات بول دیں. عمران خان صاحب تو عمران خان ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے بہنوں کو نہیں ملوا رہے، یہ تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن وہ عمران خان صاحب سے ان کے ڈاکٹرز کو کیوں نہیں ملوا رہے جو غیر سیاسی ہیں، جنہوں نے آج تک باہر آ کر کوئی سیاسی بات نہیں کی؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس کا ایک ہی وجہ سمجھ آ رہا ہے، اگر آپ لاجیکلی دیکھیں یا کامن سینس کا استعمال کریں تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ ایسا کچھ ہے میڈیکلی
عمران خان صاحب کے معاملے میں جسے موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چھپانا چاہتی ہے. میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو آپ آٹومیٹکلی سمجھا کریں کہ یہ عاصم منیر اور چند لوگ ہیں. جب عاصم منیر کہنا ہو تو میں اکیلے ہی کہہ دوں گا, لیکن جب میں ایک ٹولے کا نام لوں تو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کہتا ہوں. اور یہ ساری فوج نہیں ہوتی, یہ چند لوگ ہوتے ہیں, یہ پورے ادارے کو بدنام کرتے ہیں. بہرحال اب اس کے اندر جو ہے وہ نہ ملوانا, کوئی نہ کوئی تو ایسا میڈیکل ریزن ہے. جو چیز چھپائی جا رہی ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی نہیں ملوایا جا رہا, جنہوں نے کوئی خبر باہر آ کے نہیں دینی, جنہوں نے کوئی باہر آ کر حرکت نہیں کرنی. اب آ جائے ناظرین پنجاب گورنمنٹ کا ایک کارنامہ. یہ ذرا کارنامہ آپ دیکھیں کیسا کمال انہوں نے کام ڈالا. پی آئی اے کتنے کی بیچی پاکستان نے پی آئی اے کو بیچا, اور جب پی آئی اے کو پاکستان نے بیچا تو بیچا 10 ارب روپے میں. یعنی پی آئی اے کو بیچ دیا 10 ارب روپے میں, اور ایک طیارہ خریدا پنجاب حکومت نے جس میں 19 لوگ سوار ہو سکتے ہیں. بڑا لگژری قسم کا, لیٹنے والے صوفے بھی ہیں, آرام کرنے کی جگہ بھی ہے, الگ میٹنگ کے لیے بھی پراپر جگہ بنی ہوئی ہے. بڑا شاندار قسم کا انہوں نے ایک طیارہ خریدا پنجاب گورنمنٹ نے مریم نواز کے لیے, اور یہ لیا 11 ارب روپے کا. یعنی 1100 کروڑ کا انہوں نے طیارہ لے لیا. پی آئی اے کتنے میں بیچی؟ اس میں درجنوں طیارے, اس کے بے شمار روٹس, اس کی گڈ ول, اس کا اتنا بڑا نام, اس کی جناب جو اس کے روٹس ہیں وہی بہت مہنگے ہیں, اس کے ساتھ بہت ساری پراپرٹیز, اثاثے, وہ سارا کچھ 10 ارب میں بیچ دیا. اور ایک 19 سیٹوں والا طیارہ لیا 11 ارب روپے میں. یہ ہے پاکستان, اور یہ ہے پاکستان کو لوٹنے والے حکمران. اب انفارمیشن منسٹر جو ہے پنجاب کی, وہ کیا کہتی ہے؟ انفارمیشن منسٹر کہتی ہے کہ ایئر پنجاب, ہم کوئی ایئر لائن بنا رہے ہیں, اس کا نام ایئر پنجاب ہے, اور اس کے لیے کوئی جہاز اور طیارے خریدے جا رہے ہیں, اور کچھ جو ہے وہ لیز کے اوپر لیے جائیں گے, اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو ہم نے ایک ایئر لائن ہم بنا رہے ہیں. بھائی ایئر لائن کہاں رجسٹرڈ ہے؟ اس کا کوئی سی ای او ہوگا, اس کا کوئی آفیسر ہوگا, اس کا کوئی ہیڈ آفس ہوگا, اس کا کوئی دفتر ہوگا, اس نے کہیں بڈ کی ہوگی, کوئی چیز تو نظر آئے نا. گراؤنڈ پہ ککھ نہیں ہے, صرف مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے ایک طیارہ لیا. اور یہ لیا کیوں ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے نا, یہ دوڑنے کی تیاری ہے. یعنی اس قسم کا ایک طیارہ ہو نا تو آپ اپنی پوری فیملی کو سوار کر کے ایک دم نکل سکتے ہیں پاکستان سے. ایئر فورس کا طیارہ تو نہیں ملے گا نا اس وقت. یعنی جب حسینہ واجد والا وقت آئے گا اور یہ مشکل میں پڑیں گے, اور جب پاکستان میں انقلاب آئے گا, اور وہ انشاءاللہ آئے گا, جب پاکستان میں انقلاب آئے گا, یہ مشکل میں پڑیں گے, تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ ایئر فورس ان کو طیارہ دے, یا کوئی اور ایئر لائن کمرشل میں یہ بیٹھ کر نکل جائے. انہیں اسی قسم کا ایک طیارہ چاہیے ہوگا جس کو کہیں سے بھی اڑا کے پاکستان سے فرار ہو جائے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس چکر میں انہوں نے یہ ایک طیارہ لے لیا ہے جس کو یہ اپنے کنٹرول میں رکھیں گے, اور جھوٹ بولتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ جناب ہم نے تو ایک ایئر لائن بنا رہے ہیں ایئر پنجاب. کدھر ابھی ایئر پنجاب, اس کا کوئی ڈیٹا لے کر آؤ. انفارمیشن منسٹر جو ہے نا پنجاب کی, اس نے جھوٹ بول بول کے تباہی پھیری ہوئی ہے. ہر چوتھے دن ان کا کوئی نہ کوئی جھوٹ پکڑا جاتا ہے, اور ڈٹائی کے ساتھ ایک نیا جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ پچھلے 8-9 مہینوں کے اندر انہوں نے 900 بندہ مار دیا پنجاب کے اندر. سی سی ڈی نے بھائی 900 بندہ مار دیا. اندازہ کریں آپ, 2000 سے زیادہ کو 2500 کے قریب بندہ انہوں نے ٹوٹل مار دیا اب تک. جو قتل عام پنجاب کے اندر پولیس نے یہ کیا نا سی سی ڈی نے, اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. بے شمار ایسے لوگ مار دیے جو بے گناہ تھے. یعنی ماورائے عدالت قتل کرتے چلے جا رہے ہیں, کرتے چلو. عدالتیں بند کر دو پھر. اگر تم نے ایسے ہی انسانوں کا قتل عام کرنا ہے تو پھر عدالتیں بند کر دو. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. دنیا کے اندر واویلا پڑ گیا. الجزیرہ نے رپورٹ کر دیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں, واٹس گوئنگ آن, یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو پاکستان میں, اندھا دھند بندے مار رہے ہو. 900 بندہ ابھی رپورٹ ہوا انہوں نے مارا گزشتہ تقریباً کوئی 8-9 ماہ میں. تو یہ جب سے مریم نواز کی حکومت آئی ہے 2 سال میں انہوں نے کچھ 2200-2300 بندہ مار دیا ہے. اور جو بندہ انہوں نے مارا ہے وہ اس میں سارے گناہگار تو نہیں ہو سکتے. اتنا بندہ کیسے, اتنے کرمنل ہے پنجاب میں, یا اتنی بری صورتحال ہے, یا وہ سارے کیا اس قابل تھے کہ انہیں سزائے موت دے دی جاتی. یعنی یہ عجیب و غریب قسم کے پولیس مقابلے ہو رہے ہیں, اور اس میں یہ لوگ پھنسیں گے. پہلے والا آئی جی بھی پھنسے گا, یہ والا بھی پھنسے گا, اور یہ سی سی ڈی والے سارے پھنسیں گے. جب بھی پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا, حالات ٹھیک ہوں گے, یہ سارے پھنسیں گے, اور کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ان کا بھار اس وقت نہیں اٹھائے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ سارے مدعی یہیں پہ موجود ہیں. جن کے آپ نے بندے مارے ہیں نا, ان کی فیملیاں یہیں پہ ہیں, اور وہ کل آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا, اور ماورائے عدالت کیوں قتل کر دیا. بورڈ آف پیس کے معاملے میں ناظرین آج کا دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب 19 تاریخ ہے, اور امریکہ میں جب دن شروع ہوگا تو پھر آپ کو ڈیولپمنٹ پتہ چل جائیں گی. اور آج کا دن اس لیے عام ہے کہ بڑے لمبے عرصے سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ آج کے دن میں بڑے اہم اس کے فیصلے ہوں گے. بورڈ آف پیس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی, اور یہ باقاعدہ اسحاق ڈار نے اس کے اوپر بیان جاری کیا کہ وزیر اعظم
غزہ امن بورڈ اجلاس میں شرکت کر کے صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کی حمایت کریں گے. پہلے سے ہی کہہ دیا کہ ہم حمایت کریں گے. امن منصوبہ ہے کیا؟ ذرا غور کیجیے گا. نمبر 1، حماس کا مکمل خاتمہ، اس کو مکمل طور پہ غیر مسلح کرنا. نمبر 2، اسرائیلی سرحدوں کی حفاظت، اسرائیلیوں کو مکمل طور پہ محفوظ کرنا کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو. اور اس میں ایک بات آپ اور ذہن میں رکھ لیں کہ اس پورے پلان میں کہیں پہ بھی فلسطینی ریاست کا قیام نہیں ہے، تو اس کی حمایت کرنے شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ کے ذرائع سے رائٹرز نے جو خبر چھاپی ہے وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہے جی خبر. رائٹرز یہ کہتا ہے کہ غزہ میں امن مشن کے لیے فوج بھیجنے کے لیے پاکستان تیار ہے. حماس کو غیر مسلح کرنے جیسی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی فوج نے وہاں پہ جا کے کوئی بلڈنگیں تو تعمیر نہیں کرنی، فوج نے وہاں پہ جا کے کوئی مسجدوں میں نمازیں تو نہیں پڑھانی. فوج کا کام تو لڑائی ہوتا ہے، اور غیر مسلح کرنا ایک مشن ہے جس کے لیے یہ فوج آ رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ 100 مرتبہ بتا چکا کہ یہ فوج ہی حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے اور اسرائیلی سرحدوں کا تحفظ کرنے کے لیے آ رہی ہے، اسرائیلیوں کی حفاظت کرنے کے لیے آ رہی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم یہ کام نہیں کریں گے وہاں جا کے، لیکن ہماری فوج جائے گی. لوگوں کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں، لوگ بیوقوف نہیں ہیں. یہ تھوڑے عرصے میں الجزیرہ خبریں چھاپ دے گا، یہ تھوڑے عرصے میں بین الاقوامی میڈیا خبریں چھاپ دے گا. وہ ممالک جنہوں نے انکار کیا ہے وہ ممالک ساری خبریں چھاپ دیں گے. اب دعوے یہ کر رہے ہیں جناب ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی ضمانت چاہتے ہیں کسی بات کی. بھئی آئیڈیا ہی آپ لوگوں کا ہے. یہ آپ نے خود امریکہ کو عرضی ڈالی ہے کہ ہم اپنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں غزہ میں. اب جو کام کرنا ہے اس کو بولیں، قوم کو بتائیں جناب ہم جا رہے ہیں حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں فلسطینیوں سے ہتھیار چھیننے کے لیے، ہم جا رہے ہیں جناب کہ فلسطینیوں سے اسرائیلیوں کو ہم محفوظ کر دیں. یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں صاف بولیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، بلا وجہ ادھر کی مار دیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل اسٹیٹ اوے بتایا ہے کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. ناظرین 100 سے زیادہ ممالک نے یہ بین الاقوامی طور